नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक हमें रमज़ान के बाद इस्तिकामत। इसमें हम इंशाल्लाह ताला कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि हमने वो एनर्जी और वो कुव्वत और वो ताकत जो रमज़ान के बाद हमें चाहिए थी, जिसको हमने हासिल किया, तो उसको हमने किस तरह से आगे मज़ीद लेकर चलना है। अपने जो पूरा साल जो है हमने किस तरह से अपनी एनर्जी को जो तकवा जो हमने हासिल किया उसको आगे लेकर चलना है इंशाल्लाह ताला। तो हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के बाद इस्तकामत। सूरह फुसिलत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस पर जमे रहे, इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं कि और कहते हैं कि ना वो ना गम करो ना डरो और इस जन्नत की खुशखबरी लो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस आयत में क्या कह रहे हैं। नॉर्मली हम जब ये आयत पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये आयत जो है सहाबा कराम के लिए ही सिर्फ नाजिल हुई, और हम उसमें ये पॉइंट्स भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। कि सबसे पहले क्या है कि जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जो ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है? अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें शामिल हैं कि जो ये कहते मेरा रब अल्लाह है। और फिर उस पर जम जाना है। जमने का मतलब क्या है कि फिर हमने अल्लाह ताला के अहकामात को हम पर अमल करना है और उसको सबसे आगे रखना है। ये उस पर जमने का मतलब ये है। फिर उसके बाद क्या है, जब हम जम जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और फरिश्ते किस चीज के लिए नाजिल होते हैं? तायीद करने के लिए, मदद करने के लिए। तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो तायीद करते हैं कि जिस नेकी के ऊपर तुम जमे हुए हो उस पर जमे रहो और मत डरो और गम ना करो। डरना किससे हो सकता है कि बहुत सारी आपकी ऐसी चीजें, या आपको किसी चीज से कोई डर लग रहा हो, कोई आने वाले वक्त से कोई खौफ हो, कोई मुश्किलात से को खौफ हो, कोई जानी या माली नुकसान का खौफ हो। और गम भी किस चीज से हो सकता है? कि कोई जिंदगी की कोई खुशी जो है वो उस वजह से जो है उसके ऊपर कोई चोट आ गई हो, कोई जिंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी ना हो सकी हो, कोई साथी साथ चलने वाले छोड़ गए, बिछड़ जाएं, दूर चले जाएं। तो इस तरह की जितनी भी जिंदगी के अंदर जो मामलात हैं जो कि गम का बायस बनते हैं, जो कि खौफ दिलाते हैं, तो उन सब चीज़ों से अल्लाह ताला जब हम दीन पर जमते हैं तो फरिश्तों के जरिए हमारी तायीद फरमाता है कि मत डरो इन दुनियावी नेमतों के बिछड़ने पर, इन दुनियावी दुखों के मिलने पर गम मत करो, बल्कि इस जन्नत की खुशखबरी लो जो तुमसे वादा किया जाता है। तो ये तायीद उस टाइम होती है जब हम अल्लाह ताला, जब हमने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है और फिर उस पर हम जम गए। फिर अल्लाह ताला और रसूल की इताअत सबसे पहले, और उसके साथ अमाल जो है वो इखलास बिल्ला, यानी खसूस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। और फिर फ़राइज़ की अदायगी दुरुस्त तरीके से, और फिर उन अमाल पर इस्तकामत। ये सब उन चीज़ों के रास्ते और दरवाजे खोलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि तकवा जो है वो कोई सीजनल नहीं है। जिस तरह आजकल बाहर का मौसम है ना, हर जगह हमें फूल नजर आते हैं, हम जरा सा कोई बीज लगा दें वो जल्दी ग्रो कर जाता है। तो ये एक सीजन होता है। फिर इस तरह कुछ सब्जियों के, कुछ फलों के सीजन होते हैं, उस सीजन में वो ज्यादा अच्छी और ज्यादा जल्दी उगती हैं। तो तकवा जो है ना वो सीजनल नहीं है
کہ ہم نے صرف اس کو کسی ایک خاص موسم میں اس کو حاصل کرنا ہے، یا جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ نے تقوی، اس تقوی کا حصول اس کے لیے آسان بنا دیا، اور ہم اپنی انرجی کو فل کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے سارا سال بھی اپنی اس انرجی کو لے کر چلنا ہے، اور اس کو ہم نے بھرتے رہنا ہے۔ اس کو آپ بالکل اس طرح دیکھیں کہ جس طرح ہم جب یہ یو پی ایس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں جب ہم بیٹری لگاتے ہیں تو بیٹری جو ہوتی ہے وہ ایک ٹائم پہ جو اپنے اندر جو اس نے انرجی لینی ہوتی ہے وہ پوری 100% کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہے تو وہ بیٹری آپ کو لائٹ پرووائڈ کرتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب جیسے ہی لائٹ آتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو بھر لیتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس اس نے ایک دفعہ بھر لی تو اب وہ ساری زندگی چلے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہی ہمارے زندگی میں بھی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے زندگی میں وہ روشنی نہیں ہوتی تو وہ تقویٰ کی جو لائٹ ہے وہ ہمیں روشنی پرووائڈ کرتی ہے، وہ ہمیں گائیڈنس دیتی ہے، وہ ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہم رستے سے بھٹک نہ جائیں، راستہ نہ بھول جائیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے لیے کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، ہم ایسے جماعت کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں، ہم ایک دن کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے، بریکس دیے، 5 وقت تو ہم نے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہی جوڑنا ہے اب نمازوں کی صورت میں، چاہے ہم کسی بھی کام میں انڈلج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خوف کے دوران بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ نماز کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ان مشکل ترین حالات میں بھی ہم نے ان فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ہمارا دل اس ٹائم پریشان بھی ہے، گھبرایا بھی ہوا ہے، تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی اس تقوی کی بیٹری کو وہاں سے بھرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی آگے پرفارم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جتنا زیادہ ہماری یہ بیٹری فل ہوگی وہ ہمیں دین کے اوپر اتنا ہی جمنے میں مدد دے گی، استقامت دیتی ہے، جماتی ہے، ہمارے دل میں ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، ہمیں غم سے، خوف سے اور فکروں سے آزاد کرتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید اس کو تھوڑا سا جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا، اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ تقوی جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، کہ تقوی جو اسے گناہوں سے بچا سکے، اور اپنے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کی جو بات یہاں پر کی ہے، اخلاق کی بات کیوں کی ہے؟ کہ تقوی جو ہے وہ تو دل میں ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہوگا نا وہ اخلاق سے ہوگا۔ تقوی کا اظہار جو ہے وہ اخلاق سے ہوگا، یعنی کہ جب ایک مومن جو ہے، ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ دین کی سمجھ اور خوش اخلاقی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ایک منافق جو ہوگا وہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دل میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اس چیز کی خود گواہی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو دین کی سمجھ اور خوش اخلاقی مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اخلاق جو ہے وہ تقوی کی وہ کیفیت جو ہمارے دل میں ہے اس کا ایک عملی اظہار ہے۔ اور پھر تیسرے سٹیپ کے اوپر کیا آ رہا ہے کہ ایسی بردباری، تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک دے، یعنی کہ اب یہ 2 چیزیں تو ہم نے جان لی کہ تقوی بھی اور اخلاق بھی، لیکن یہ تیسری چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب اپنے اخلاق کے ساتھ آپ کسی کو کوئی پیغام دیں گے دین کا، یا آپ کو کسی کو کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ شخص آپ کی بات کو رد کر دے، اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو، یا وہ سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو، یا اس کے دل کے اندر کوئی اور چیز ہو۔ تو ایسا ممکن ہے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کوئی دین کی بات بتائیں تو وہ فوراً آپ کو ویلکم کرے اور آپ کو خوش آمدید کہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، اور جو بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو اپنے قریبی لوگوں سے ہی ایسی آزمائشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کے پاس جو آپ کے دل کو تھامنے والی چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کے اندر بردباری، بردباری کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی کہ آپ نے اس کے غلط رویے کے اوپر اس جیسی حرکت سے یا اس جیسے طریقے سے جواب نہیں دینا۔
ایک اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو ان غلط اور منفی رویوں سے بچا کے رکھنا. تحمل مزاجی یعنی کہ آپ اس شخص کے رویے کو دیکھ کے بھڑک نہیں ہی جائیں گے. بعض لوگ بعض دفعہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، غلط زبان بھی بول جاتے ہیں. تو آپ نے اس کے رویے کے اوپر بھڑکنا نہیں ہے. اور پھر صبر. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنی کوشش تو جاری رکھیں گے لیکن آپ منفی رد عمل نہیں دیں گے. آپ اچھے راستے اختیار کریں گے کہ کس طرح سے میں کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو اس یہ سارے رویے اب آپ اس آدمی کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کا ایسا رویہ دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نادان ہے نا، وہ اس میسج کو سمجھ نہیں پا رہا. تو آپ اس کے لیول کے اوپر نہیں جائیں گے. کیوں؟ آپ جب ان تین چار چیزوں کو تھام کے رکھیں گے نا، تو یہ چیزیں جو ہم نے دو پوائنٹس اوپر مینشن کیے نا، تقوی اور اخلاق، یہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گی. لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کے یہ چیزیں اگر آپ کے اندر نہ پیدا ہوئیں یا ان چیزوں سے آپ نے ڈیل نہ کیا اس ایسے شخص کو، تو کیا ہوگا کہ اس ٹائم کے لیے آپ کے اندر سے تقوی اور اخلاق بھی نکل جائے گا. کیونکہ جب آپ برے اخلاق سے پیش آئیں گے یا آپ اس شخص کے برے رویے پر اسی طرح ہی آپ نے بھڑک گئے، آپ نے منفی رد عمل دکھا دیا، آپ نے کوئی برے الفاظ بول دیے، تو اس مومنٹ کے اوپر تو آپ اخلاق سے نیچے گر گئے نا. اور جب آپ اخلاق سے نیچے گر جائیں کہ تقوی جو ہے جو دل میں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ بھی اس لیول پر اس ٹائم تک ایٹ لیسٹ اس ٹائم تک نہیں رہے گا. تو ان دونوں چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کے لیے دل کے اندر، مزاج کے اندر یہ والی چیزیں ہونی ضروری ہیں کہ ایسے معاملات اور ایسے حالات آپ کو پیش آئیں گے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیکی کی جزا میں یہ بات ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع ملتا ہے، اور برائی کی سزا یہ کہ گناہ کے بعد مزید گناہ کا دروازہ کھلتا ہے. تو اس کو نا آپ اس طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ڈومینو ایفیکٹ کا. ڈومینو ایفیکٹ یعنی کہ آپ لوگوں نے اکثر وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں مختلف سائز کے نا ریکٹینگولر بلاکس ایک دوسرے کے پیچھے رکھے ہوتے ہیں، سب سے آگے چھوٹا، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا، پھر اس سے بڑا، اور اس طرح کرتے کرتے بہت بڑا. اور وہ صرف ایک چھوٹے والے کو نا پش کرتے ہیں، تو اس سے اس سے پیچھے والا گرتا ہے، پھر اس کو جب وہ پیچھے والا دھکا لگتا ہے تو وہ گرتا گرتے گرتے کرتے کرتے ایک پورا وہ بڑا گر جاتا ہے. تو یہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ دونوں جگہ پہ ہم جو ہے نا، آپ اس کو یہ اپلائی کر سکتے ہیں. نیکی نیکی پہ کریں گے تو نیکی، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا راستہ کھلتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کو نیکیاں کرنے کا موقع ملتا جائے گا. لیکن یہی چیز جو ہے برائی کے اوپر بھی آتی ہے. ایک گناہ سے بعد دوسرے گناہ کا راستہ جو ہے وہ آسان ہوتا جاتا ہے. تو نیکی کی جزا، خصوصی طور کے اوپر ہم رمضان کے بعد کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نیکی کو آپ نے شروع کیا اور اس کے اوپر آپ جمے رہے رمضان کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ، ان کا یہ قول ہے، میں اس کو آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد اگر اس نے وہاں پر جو عبادات کی اور ان اطاعت کو، جو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ان کو قبول فرمایا، اس کا تسلسل اگر برقرار رکھا، تو مطلب یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی. لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بھٹک گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور سوا کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یعنی کہ ان کا روزہ صرف بھوکا رہنا ہی ہوتا ہے. وہ ان کی روح کو جو انرجی پہنچانی تھی، ان کی روح کو جو تقوی ملنا تھا، وہ نہیں مل سکا. اور بعض قیام کرنے والے بھی سوائے اس کے کہ وہ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے پاؤں اور ٹانگیں تھکا لیتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں ملتا، کہ اس سے جو ان کی روح نے سیری حاصل کرنی تھی وہ چیز وہ نہیں پا سکے. پھر کچھ کام جس طرح نماز، نوافل، ذکر، تلاوت، علم سیکھنا، غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنا انسانیت کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز ہے یہ انسان کو بخشی، اور آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں بار بار اس کی طرف لے کر آتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرف لے کر آتا ہے کہ غور کرو. اور اگر انسان اپنی وہ آنکھ غور و فکر کی اس کو
बसीरत को ओपन कर ले तो उसको अल्लाह ताला की निशानियां कायनात में जा बजा नजर आएंगी, और हर चीज के अंदर उसके लिए सीखने का एलिमेंट मौजूद होगा। फिर जमात से जुड़ के रहना ये बहुत ज़रूरी है कि ना इंसान कुछ नहीं होता, जमात से जुड़ के रहना। और ये भी शैतान का एक हथियार होता है कि वो इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो तन्हा करने की कोशिश करता है। तो अकेला इंसान कुछ नहीं होता, अपने आप को जमात के साथ जोड़ के रखना, क्योंकि जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है। और दीन वाले अगर अच्छी सोहबत है, अच्छी जमात है, तो वो आपको थाम के रखते हैं। फिर प्लानिंग, हर काम को प्लानिंग के साथ करें। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को एक प्लानिंग के साथ बनाया, तो हम जो छोटे मोटे जो काम करने हैं हमने अपनी जिंदगी के, हम कैसे ये समझ सकते हैं कि वो बगैर प्लानिंग के हम उनको अचीव कर लेंगे। नीयत और दुआ बहुत ज़रूरी है, ये मैटर करती है। दुआ तो मोमिन का हथियार है, और नीयत जो है अमाल का दारोमदार जो है नीयतों पर है। तो नीयत करना किस नीयत से शुरू करें, टाइम अगर लॉक कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उस चीज़ का एक रूटीन सेट कर लें। और सोहबत सालिहीन, नेक लोगों के साथ ज़रूर एक ऐसी आपके पास कंपनी होनी चाहिए, या आपके असातिज़ा जिनके साथ आप बैठ के कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर हासिल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इस सिलसिले में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम यूजुअली ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि हमने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी, जिसमें सबसे पहले है खलवत की तलाश। खलवत का मतलब ये होता है कि सिक्लूशन, यानी कि एक होता है अकेलापन, एक होता है तन्हाई इख्तियार करना। अकेलापन जो है वो एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में आता है कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर ही गुम हो जाए, और उसको वो अपनी ज़ात के खला को पुर करने के लिए जो है वो तन्हा हो जाए, और उसके अंदर फियर्स डेवलप हो जाए। वो एक मल्टीपल, एक साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम की तरफ जो है इंडिकेशन होती है उसकी। लेकिन खलवत जो होती है कि खुद से इख्तियारी तौर के ऊपर जिंदगी का पूरे दिन में से थोड़ा सा टाइम निकालना, कि मैं रिफ्लेक्ट कर सकूं, मैं थोड़ा सा जो है जिसे आप कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ बैठ के थोड़ा सा जिक्र कर सकूं, तो अपनी तन्हाई से, तन्हाई में अपने ऊपर गौर व फिक्र कर सकूं। तो ये वाली चीजें जो हैं ये एक और हम ये देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही आई थी, तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये तन्हाइयाँ इख्तियार करते थे। फिर ये कि तहज्जुद का टाइम बहुत खूबसूरत होता है, उसमें इंसान जिन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देता है तो वो उसमें इस चीज़ को इंजॉय भी करते हैं। और ये ज़रूरी होता है कि आप पूरे दिन की एक अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, आप कोई आपने डिसीजन लेना हो, आपने अपना एनालिसिस करना हो, ये सारी चीज़ें आप उस टाइम पर बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक थोड़ा सा ये टाइम खलवत का ज़रूर निकालें पूरे डे में से। बाज़ दफ़ा ख़वातीन कहती हैं कि हम मसरूफ़ हैं, बच्चे जिनके छोटे होते हैं उनके पास यूजुअली टाइम नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मदर की बहुत कमिटमेंट होती है। तो उस सूरत में आप छोटे छोटे 10-10 मिनट का वक्फा ले लिया, दरमियान में आपको टाइम मिला, उसमें आपने करना क्या है, अपने आप से कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने जो आयत है सूरह आल इमरान की, इसमें जो जो एक उसमें जो सेंटेंस जो है ना, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, के अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे कि उससे डरने का हक है। तो इस आयत की तफसीर में उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद है कि अल्लाह ताला की इताअत ऐसी की जाए कि उसमें उसकी नाफरमानी ना हो, नाफरमानी ना की जाए, उसका जिक्र किया जाए और उसको भूला ना जाए, और उसका शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री ना की जाए। तो ये तीनों चीजें जो हैं, जब हर दम हमारे अंदर होंगी, और आप ये देखें कि हर दम तो हम इंसान है, ये हो भी नहीं सकती, तो हम कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं तो स्लिप जरूर होते हैं, लेकिन फिर वापस लौट कर आते हैं। वापस लौटना, दोबारा से उन चीज़ों को याद करना, दोबारा से अल्लाह ताला से जुड़ना, ये चीज़ हम जब अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं कि दुनिया में अच्छा ये इस काम से निकल गए, उस काम से, हर वक्त हमें कभी ये काम है कभी वो काम है, तो हम थोड़ा सा जब हम काम से निकल के थोड़ा सा अपने ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो हम दोबारा से अपने आप को रीअलाइन कर लेते हैं, दोबारा से तैयार कर लेते हैं। फिर अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करते हुए, अपनी खामियों
का اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، تو وہ جو تنہائی کا ایک تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ریکنیکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور وہ ہمیں دوبارہ سے اس طرف راغب کر دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے پورے دن میں ایسی دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز سے اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ضرور، اور اس کا بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ کے، 10 منٹ بیٹھ کے جتنا بھی آپ ٹائم کر سکتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی آپ اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں مفردون کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سبقت لے گئے، اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی یہ ان کی نشانیاں تھیں۔ اور ذکر کرنے سے مراد قلبی، عملی اور لسانی، یہ تینوں ہیں۔ اور دل میں ذکر کس طرح ہوگا؟ دل میں ذکر ہر وقت، جس طرح اس کی میں مثال دیتی ہوتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کے دل میں، خاص طور پہ اگر اس کا بچہ چھوٹا ہو، تو وہ جو مرضی کام کر رہی ہو یا گھر سے باہر بھی گئی ہو، تو اس کا دل اپنے بچے میں اٹکا رہتا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، وہ سویا ہے، کہیں اس کو کوئی مشکل نہ ہو، اس کا دل ادھر ہی اٹکا رہے گا۔ تو ایک اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی چلا جائے، جلدی چلی جائے اپنے ماں بچے کے پاس۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا دل بھی، وہ کام دنیا کے کر رہا ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات میں اٹکا رہے گا، اور اس کا دل ہوگا اچھا کب اگلی نماز کا ٹائم ہو، میں پھر اللہ سے باتیں کروں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس کو اس طرف راغب کرتی ہے، تو اس کا دل جو ہوتا ہے نا، اس طرف ہی رہتا ہے۔ پھر وہی بات آ گئی اپنے وجود پر غور، جس کو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ غور و فکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان، اور یہ جو رات دن ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہم پھر بھی ہم معجزے مانگتے ہیں۔ ہم آپ دیکھیں کہ میں بعض دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ننھے سے پانی کے قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان، ایک انسان کے پیٹ کے اندر سے نکالتا ہے، جہاں پر اندھیرا ہے، پانی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے، پورے کا پورا وہ والا پریگنینسی کا وہ پیریڈ، اور وہ ایک اٹ سیلف ایک معجزہ ہے۔ تو پھر بھی ہم معجزے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ معجزے دکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جب کائنات میں بھی دیکھیں، آپ دیکھیں ایک بیج، ننا سے بیج کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو زمین کے اندر جب بوتے ہیں تو وہ کس طرح زمین پھاڑ کے نکل آتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا ایک انسان یہ کر سکتا ہے؟ وہ بھی وہ محتاج ہی ہے، ہوتا ہے کہ اگر وہ ابھی لیبارٹری میں بھی اگر وہ جائے اور وہ تجربے بھی کرتے ہیں، تو اس ٹائم بھی انہوں نے اس کو کسی، چاہے وہ کسی کیمیکل میں رکھیں یا کچھ، یا وہاں پر پلانٹس کو کریں، اس کو زمین سے پھاڑ کر نکالا، اور اس کے اندر ایک بیج کے اندر جو پورا ایک درخت چھپا ہوتا ہے، وہ کوئی انسان نہیں نکال سکتا، وہ اللہ رب العزت نہیں نکالنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور پھر تقدیر کی جہاں بات آتی ہے کہ ہمیں شیطان کے عمل کا دروازہ، اگر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں ایسا نہ کرتا تو یہ ہوتا، تو یہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے ایک ابو بکر الفارسی سے پوچھا گیا کہ تفکر کیا ہے، تو انہوں نے یہ پتا کہا کہ انسان ماضی اور مستقبل کے خوف اور غم سے خود کو آزاد کر لے۔ کیوں؟ خوف اور غم جو ہوتے ہیں نا، انسان کو پریزنٹ میں رہنے نہیں دیتے، یا وہ مستقبل میں رہے گا یا وہ حال میں رہے گا، اور وہ دونوں جو زمانے ہیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ ہاتھ میں تو صرف ایک لمحہ ہے جو کہ پریزنٹ کا ہے، اور پریزنٹ میں وہ رہتا ہی نہیں ہے، اور وہ ان ماضی کے یا مستقبل کے خوف میں ہی یا غم میں رہے گا، جس کی وجہ سے ماضی تو جو ہو گیا ہو گیا، لیکن وہ آنے والے وقت کو بھی بہتر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پریزنٹ میں نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ان خوف اور ان غموں سے آزاد کر لینا، تاکہ وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو بہتر طریقے سے گزاریں اور اپنے آنے والے وقت کو بہتر بنائیں۔ پھر فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ سورۃ المومنون میں آپ دیکھیں کہ جو مومنین کی جو نشانی بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ لغو اور بے فائدہ باتوں سے کنارہ کر لیتے ہیں، وہاں سے اراض کر لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ پھر اسلام کی مومن کے کسی آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں، یعنی وہ چیز جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
آپ کو ان باتوں میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اگر ہے، تو آپ کے ہر معاملے میں آپ نے پوک کرنا ہے. آپ کا کوئی کام نہیں ہے، جس چیز سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے، تو آپ کا وہاں پر پوک کرنا بھی نہیں بنتا نا. میں بعض دفعہ اس کی مثال یہ دیتی ہوں. ایک اسکالر تھے، تو ان کے سامنے ایک لونڈی، ان کی خادمہ تھی یا لونڈی تھی، وہ ٹرے میں ایک چیز رکھ کے جا رہی تھی، اور اس نے اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اس میں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو بتانا ہی ہوتا تو میں اس کے اوپر پردہ کیوں ڈالتی، چادر کیوں ڈالتی. تو بعض دفعہ اسی چیز کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں تو ہمارے ارد گرد خصوصی طور پہ ہم اگر ماؤں کو دیکھیں نا، کہ مائیں ایک حد تک جب آپ کے بچے چھوٹے تھے ٹھیک ہے، آپ ان کی چیزیں پلان کر رہی ہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے ہیں، خصوصی طور پہ وہ میرڈ ہو گئے ہیں، تو اب آپ اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی لائف میں، بیکاز کہ وہ ان کی اپنی ایک لائف ہے. اور اگر وہ کوئی چیز آپ سے چھپا رہے ہیں یا آپ کو نہیں بتانا چاہتے، تو آپ کو اس کے اندر دخل اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر وہی بات ہوگی کہ وہ آپ سے متعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ سے تعلق رکھنے والی ہوگی تو آپ کو بتا دی جائے گی. تو یہ چیزیں پھر کیا ہوتی ہے کہ یہ پھر بدگمانیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مسائل پیدا کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر جو اسلام کا جو حسن ہوتا ہے نا وہی خراب ہو جاتا ہے. اور یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے سورہ محمد کی، کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. نیکیاں کمانا آسان نہیں ہے، بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ بالکل اس شخص کی طرح جس نے بہت ہی خوبصورت کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ لگایا، بڑا اس نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، ساری زندگی لگا دی، لیکن بڑھاپے میں آ کے اس نے کوئی ایسا کام کیا جو ایک بگولے کی طرح، آگ کے بگولے کی طرح اس کا باغ پہ پڑا، اور وہ ساری اس کی محنت ضائع ہو گئی، اور اب اس کے پاس کچھ رہا بھی نہیں، عمر بھی نہیں رہی، طاقت بھی نہیں رہی، مال بھی نہیں رہا کہ وہ دوبارہ سے وہ باغ لگا سکے. اور اسی طرح کے ایک عورت جو اپنا سوت جو ہے وہ کاٹتی ہے اور اتنی محنت کرتی ہے، اور اس کے بعد خود ہی اس کو کھول کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی محنت کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہم تباہ کر دیتے ہیں. کہ ہم پہلے تو کوئی محنت اتنا طاقت لگا کر کرتے ہیں، اتنی ایفرٹ لگا کے کرتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے پھر خود ہی اپنی محنت کو اپنے ہی ہاتھوں کی سے ضائع کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں. وہ کون کون سے جو کریک پوٹ ہیں، جو نا ٹوٹے ہوئے برتن، جو گھڑے میں اگر پانی ڈالیں اور نیچے سے کہیں سے توڑ دیں تو پانی نکلتا جائے گا، اسی طرح ہی ہم نے اپنی نیکیوں کو کہیں جمع کیا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہم اس کو توڑتے بھی جاتے ہیں. تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ برتن جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو ہم نہ توڑیں، اور اس کو وہاں سے ہم جوڑ دیں، یا ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارا برتن ٹوٹ جائے. اور یہ جو حدیث ہے یہ بڑی خوفناک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان تمام لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے. یعنی اتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، اور وہ چمک رہی ہوں گی، سفید تہامہ کا ہے نا، چمک بھی رہی ہوں گی سفید نیکیاں. لیکن اللہ ان نیکیوں کو فضا میں پھیلے ذروں کی طرح کر دے گا، یعنی کہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، اور رات کو تمہاری طرح تک قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی نسل سے ہیں، اور پھر ان کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے. کیا یہ آسان کام ہے راتوں کو قیام کرنا؟ لیکن گناہ کیا ہوگا کہ وہ تنہائی میں وہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے انہیں روکا گیا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی تنہائیاں، ہمیں اپنی تنہائیوں کو جو ہے نا پاک رکھنے کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ تنہائی میں تو کوئی گواہی نہیں ہے نا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اگر تنہائیوں کو اگر ہم نے پاک نہیں رکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیکیاں دن میں بھی کیوں بھی غائب ہوگی، یہ بھی ختم ہوگی. اور آپ آج کی اگر ہم دیکھیں تو آج کل یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ڈیوائسز ہیں، یہ تو ہمارے بیڈ رومز، ہماری رضائیوں تک کے اندر چلی گئی ہوئی ہیں.
تو اپنی تنہائیوں کو ہم نے خود پاک رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کی بھی تنہائیوں کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو میں اس کی ٹپ دوں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 6 چیزوں کی لسٹ ہونی چاہیے۔ آپ 5 6 چیزوں کی لسٹ کر لیں اپنے پاس، 5 6 کاموں کی یا ایکٹیویٹیز کی، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ جب بھی کوئی ایسا ٹائم ان کی زندگی میں ہو جب ان کے پاس کوئی کرنے کا کام نہ ہو، یا وہ اکیلے ہوں، ہوتا نا خواتین بھی بعض دفعہ اکیلی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ آفس چلے گئے، میاں اور بچے جو ہیں وہ اسکول چلے گئے، اب ان کے پاس اپنا بھی کوئی خاص کام نہیں تھا، وہ بھی کام ان کا ختم ہو گیا، تو اب اور کچھ نہیں تو ٹی وی لگا لیا، ڈراماز لگا لیے، فلمیں لگا لی یا کچھ اور۔ تو اپنی تنہائیاں آپ نے پہلے سے ہی مینج کرنی کہ اچھا میں اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، تو میں نے پہلے سے سوچا ہو کہ ہاں میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ تو جب میں اپنے آپ کو پہلے سے میرے ذہن میں ہوگا، تو جیسے ہی مجھے تنہائی میسر آئے گی میں فوراً اپنے آپ کو بچاؤں گی، اور میں اس کام کی طرف لگ جاؤں گی۔ ورنہ کیا ہوگا، ضرور بضرور میں کسی نہ کسی ایسے کام میں جو کہ غفلت کا کام ہوگا، جس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہی ہوگا، اس میں انوالو ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میں کوئی گناہ کا کام بھی کر دوں اور مجھے بعد میں خیال آئے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو باغ ہوتا ہے نا، اس بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جنگل اور یہ جھاڑیاں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ خود بخود اگ جاتی ہیں، ان کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو لہٰذا اپنے دماغ کے اندر سے منفی سوچیں نکالنے کے لیے اپنے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن غلط سوچیں یا غلط چیزیں تو فوراً کے فوراً آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس چیز کو بھی ہمیں ضرور پریکٹس کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ کہیں بھی ہم ملتے ہیں، چاہے ہم فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو، فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوں، ہم جب بھی محفل برخاست ہو تو ہمیں یہ والی دعا جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کہ ہم سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے اس محفل میں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سے بخشش فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اس لیے کہ ام، یہ چیز جو ہے نا ہمارے اندر سے کبر کو نکالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی کہ میں تواضع اور انکساری اختیار کروں، حتیٰ کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ تو یہ دیکھیں کہ اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آنا، اور پھر ہیوملٹی کے، اور پھر کس طرح سے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ ظلم کیا ہے کہ اس شخص کو اس کا حق نہ دینا۔ حق سے مراد یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی فلاں کا جو ہے، جس طرح آج کل جو یہ وار چل رہی ہے، ہم کہ جی فلانی چیز جو ہے وہ فلانے ملک کی ہے، اور فلانے ملک کی ہے، یہ تو بڑے بڑی چیزیں ہیں نا۔ لیکن ظلم تو ایک چھوٹی سی بھی چیز ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا تو وہ بھی اس چیز کے اوپر ظلم کرنا ہی ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو کچن کی کوئی چیز تھی، کچن کی چیز تھی، اس کو آپ نے بیڈ روم میں لا کے رکھ دیا، تو وہ تو اس چیز پہ ظلم ہو گیا۔ تو اسی طرح ہی اگر آپ کسی کا حق نہیں دیتے، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ارد گرد ہیں، آپ کے بچے ہیں، سب سے زیادہ تو ہم بچوں کے حق کے اوپر غصب کرتے ہیں نا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہی ہیں، اور آپ کی سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اسپاؤزز ہیں، اور آپ کے اور ادھر ادھر آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے نیبرس آ جاتے ہیں، اور آپ کے اگر آپ کوئی پروفیشنل لائف ہے تو آپ کے کولیگس ہیں، یا آپ کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اس طرح ملٹیپل آپ کے جو ہے وہ دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہر ایک رشتے کو، ہر ایک تعلق کو اس کی جگہ پر رکھنا، اس کا حق دینا، اور زیادتی نہیں کرنی۔ یعنی کہ آپ عدل، کم از کم اپنے معاملے کو عدل پہ رکھیں، عدل سے نیچے مت جانے دیں، عدل سے اوپر لے کے جائیں تو احسان ہوگا، اور وہ بہترین معاملہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہم نے بچا کے رکھنا، اور پھر کسی پر فخر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ کو دنیاوی معاملات میں کسی بھی طرح سے دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس فضیلت کی وجہ سے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے وہ فضیلت نے دی، آپ ان کو نیچا دکھائیں، بلکہ آپ نے ان کو اس رسپیکٹ کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس عزت کے ساتھ ان سے ڈیل کریں۔ پھر یہ ہم نے جو ٹوٹے ہوئے برتن کی بات کی تھی، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں شرک ہے، نفاق ہے، شک، نماز اور دینی معاملات میں غفلت،
قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہ کرنا، صدقات دینا اس طرح سے کہ دوسرے کو اذیت دینا، احسان جتانا، اس یہ بہت جو ہے عمل کو ضائع کرنے والا معاملہ ہے۔ ریاکاری، اس کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر حرام دوستی ہے، کیونکہ انسان جو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، لباس میں احتیاط نہ کرنا، یہ چند چھوٹی سی ایک لسٹ ہے اس ٹوٹے ہوئے برتن کی، جو کہ ہماری نیکیوں کے جو پیالہ ہے نا اس میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ پھر عفو و درگزر، جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پھر ہمیں لوگوں کے ساتھ، اللہ کے جو بندے زمین پر ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں بہت ایک جو سورہ نور میں جو آیت آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے میں، کیونکہ یہ واقعہ عفس سے ہم سب واقف ہیں، تو اس میں ایک صحابی مستہ بن اثاثہ جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا بعد میں جب آیت برات نازل ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کا چھوڑ دیا تھا ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ پھر آیات اتاری اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس چیز کو ان کو معاف کر دیں، کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ تو یہ بے شک یہ بہت بڑے دل کی اور بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمت والے کاموں میں سے جو ہے یہ وہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عفو و درگزر جب انسان اپنے دل کو تقوی سے بھرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرے۔ آپ یہ دیکھیں اس آیت میں اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ تم میں جو فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، تو فضیلت ان کو کس وجہ سے ملے گی؟ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے؟ تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو جو فضیلت والے ہیں یعنی ان کے پاس تقوی ہے، کس لیول کا ہے، اور پھر وسعت والے ہیں کیونکہ ان کے دل کے اندر اتنی وسعت پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے اور وہ اندر سے بھرے ہوئے ہیں، خالی نہیں ہے اندر سے، لہٰذا ان کے لیے پھر کیا ہے، یہ ان کے لیے یہ چیز پھر آسان ہوتی ہے۔ اور پھر وہ کیونکہ ان کی رضا ہی صرف ان کی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، ان کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے، تو پھر وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں جن نے ان پر زیادتی کی۔ پھر غیبت سے روکنا، کہ خود بھی اس چیز میں انوالو نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ان کے سامنے کوئی ایسا بولتا ہے، ایسی بات کرتا ہے تو اس کو روکتے بھی ہیں۔ اور ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیٹیگوریکلی سورۃ الحجرات میں منع کیا غیبت سے، اور اس کو انڈیکیٹ یہ کیا، اس کی نشانی اس کو جو سمجھایا گیا کہ یہ بالکل عمل اس طرح کا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو کتنا ناپسند کرتے ہو۔ اور یہ حقیقت ہے، میں یوزلی نا یہ تصویر دکھاتی ہوتی ہوں کہ یہ 3 سسٹر ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہی ہیں، اور ہم اگر اس چیز کو امیجن بھی کریں نا تو ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو امیجن کرنا چاہیں کہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایگزیکٹلی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنے مزے مزے سے نا وہ کھا رہی ہیں، لیکن لیکن یہ اتنی گندی چیز ہے کہ ہم اس کو سوچنا نہیں چاہتے، لیکن اس ٹائم جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور اپنے آپ کو ضرور اس میں انوالو بھی نہ کریں، اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ٹاپک بدلنے کی کوشش کیا کریں، یا اگر آپ کسی کو ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ منع بھی کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پر آرام سے منع بھی کر دیا کریں۔ اور اس میں ایک اور بھی ہمارے پاس حدیث بھی آتی کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ یعنی کہ فار انسٹنس کہ آپ کے سامنے کسی شخص کی کوئی غیبت ہو رہی ہے اور آپ نے اس شخص کی کوئی تعریف کر دی، اور آپ نے ٹاپک بدلنے کے لیے بھی، اور آپ نے کہا کہ نہیں اس شخص میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، تو اب آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کی، اور آپ دیکھیں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو
کچھ باتیں بھی سننے کو ملیں، لیکن آپ نے پھر اس کو صبر اور اخلاق کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلا، لیکن آپ نے یہ جو کام کیا اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس غیبت کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے ٹاپک بدلا، آپ نے اس شخص کی عزت بھی بچائی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جو یہ بات کر رہے تھے ان کے دل میں اگر کوئی غلط فہمی تھی یا غلط خیال آ گیا تھا آپ نے اس کا بھی رد کیا، تو آپ دیکھیں کتنی ملٹیپل چیزیں آپ نے کی، اور پھر اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا، کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ اور پھر اپنی لائف سٹائل کو سادہ کرنا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، ہم اس چیز سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اس کا اظہار کریں، لیکن اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر کبر نہ ہو کہ آپ کسی کو حقیر سمجھیں، اور آپ پھر اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں، یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امید، امید کا دیا روشن رکھنا، مایوسی جو ہے نا شیطان کا ہتھیار ہے، اور شیطان مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے مختلف ہیلو بہانوں سے، کبھی وہ غم کے ذریعے، کبھی وہ پریشانی کے ذریعے، کبھی وہ خوف کے ذریعے، کبھی وہ کیا ہوگا کہ آ، مختلف بدگمانیاں پیدا کرے گا، ذرا ذرا سی بات پر آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں لا کے نا وہ نا امیدی پیدا کرتا ہے۔ تو چیزیں تو، پریشانیاں اور تکلیفیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن وہ ان کے ذریعے جو ہے نا ہمارے اندر مایوسی لے کر آتا ہے۔ تو اپنے اندر امید کا دیا روشن رکھنا ہے کہ ہاں جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل سکتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے اندر ہی حسن زن رکھنا۔ اور ہمیں حدیث میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے کسی کو پر بھی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اللہ عز و جل کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ امید کو قائم رکھتا ہے، امید کو روشن رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرو گے مجھے ویسے ہی پاؤ گے۔ تو ہمیں یہ اس چیز کو ضرور پریکٹس کرنا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، وہ اپنے اس کے اندر علم کی جستجو بڑھ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جاننا چاہتا ہے، اللہ کے کلام کے متعلق جاننا چاہتا ہے۔ اور یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہے نا، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس حدیث کا کیا تعلق بنتا ہے علم کی جستجو سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث ہے نا کہ جس نے جمعے کے روز غسل کیا، اور غسل سے مراد یہاں پہ غسل جنابت ہے، اور خوب اچھی طرح کیا، اور پھر وہ جلدی آیا، اور اول صف میں اول وقت میں پہنچا، پیدل چل کے آیا، سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، غور سے سننا، لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کے عمل کا ثواب ہے۔ اب اس میں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے خالصتاً دنیا کا کام کیا، اور دنیا کے کام کر کے اس نے، اس کے دل کے اندر علم کی اتنی جستجو تھی، اتنی خواہش تھی کہ میں علم جاؤں، مسجد جاؤں اور میں علم حاصل کروں، اور اس کے لیے اس نے وہ سارے کام جو ضروری تھے وہ کیے، غسل کیا، اور پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے اس نے صحیح ٹائم پر آنا تھا، صحیح ٹائم پر آیا، اول صف میں آ کے بیٹھا اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا، پھر اس نے اس کے لیے ٹریول کیا، سواری کا استعمال نہیں کیا، خود چل کر آیا اپنے قدموں پر، اور پھر جو بھی کہا گیا اس نے اس کو غور سے سننا، پوری توجہ سے سننا، اپنا پورا دھیان لگا کے، اور اس دوران ہر قسم کے لغویات سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے جو اس کو ملا۔ تو علم حاصل کرنا ہر عمر کے ہر حصے میں جب تک ہم زندہ ہیں اپنے آپ کو ضرور سیکھنے والا یا سکھانے والا، یا دونوں ہی چیزوں میں لیولز پہ رکھیں، دونوں میں نہیں رکھ سکتے تو ایک میں ضرور رکھیں، اپنے آپ کو سیکھنے یا سکھانے والا بنائیں، کیونکہ ہمیں اور خصوصی طور کے اوپر دین کا نالج اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، قرآن کا نالج یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دل سے تعلق، تو اپنے آپ سے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے آپ سے کنیکشن جوڑنا بہت ضروری ہے۔ دل جو ہے نا وہ تقوی کی سیٹ ہے، دل کے اندر تقوی ہے، اور دل
اگر ایک حدیث کے مطابق کہ اگر دل صحیح ہے تو سارے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں، اور اگر دل ہی خراب ہو جائے تو پھر سارے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دل کے ہاتھ میں، یہ دل کو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دل کے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے تو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کے، اور آپ سے اس کو خود بھی بہت پڑھتے تھے، تو اس دعا کو بھی ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کے سامنے جو یہ حدیث ہے، یہ کیا چیز جو ہم اس ٹاپک سے جو میں کر رہی ہے، ریلیٹ کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ کمزوری تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں کی ماں، تم جس گلی میں چاہو کھڑی ہو جاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ پھر آپ سے اس کے ساتھ ایک رستے پر لگ ہو گئے، یہاں تک کہ اس اپنی حاجت سے فارغ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے، یہ اس کی مزید ڈیٹیل میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ خاتون آئیں۔ یہ خاتون تھوڑی مینٹلی طور کے اوپر انسٹیبل تھی، اور مدینہ والوں کو پتہ تھا۔ تو جب یہ آئی ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک کام ہے، مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے آپ نے ان خاتون کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ اے فلاں کی ماں، جس گلی میں چاہو کھڑی ہو جاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ لہٰذا وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ ایک گلی میں لے گئی، اس نے جو بات کرنی تھی وہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لی اور پھر واپس آ گئے۔ اب جب آپ سے سمجھانے لگے تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاتون تو آپ ایسے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کی بات نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا۔ اب یہاں پر انالیسز اگر آپ کریں تو صرف یہ ہے کہ وہ خاتون آئی ہیں جب، تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مے بی کہ آپ کو ضروری بات کر رہے ہو، تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ بلیم کیا نہ شیم کیا، ان کو کوئی گلٹ بھی نہیں دیا، بلکہ ان کو عزت کے ساتھ جواب دیا۔ اور باوجود اس کے بعد صحابہ نے کہا بھی کہ مطلب اس طرح سے کہ رہنے دیں یہ، تو آپ سے نے پھر بھی ان کو سنا اور ان کو اہمیت دی۔ تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مینٹلی طور کے اوپر ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا کسی پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو ہم ان کو تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر روز ہی، بعض دفعہ آپ کی اپنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آم، آپ ان کو کچھ ٹائم دے سکتے ہیں کہ سم ٹائمز وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی یہ ضرورت ہے، اور آپ اس چیز کو اس کی وہ ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، تو اس کی کوئی ایک بات کسی کی تھوڑی سی سن لی، جس کی وجہ سے اس کا دل ہلکا ہو گیا اور اس کی وہ مشکل دور ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ہیلپ کریں گی اس تقوی کو مینٹین رکھنے میں، جو ہم نے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم تقوی کو سنبھال کے رکھیں اور ہم اس کو بڑھاتے رہیں پورے سال میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے اور نیکیاں سمیٹنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یا کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی چیز اس کے ذہن میں آ رہی ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر کلاس کو آف کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بس یہ کہنا تھا کہ مجھے کلاس کا جب میں لنک کھلا تو مجھے گیسٹ کے آئے تھے، تھوڑا مشکل لگ رہا تھا اٹینڈ کرنا، تو لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ انسان کو جب آپ کسی چیز کے لیے، کسی دین کے کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہ بھی اپنے لیے، تو ہوں اللہ اس میں اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ میرے کچھ ٹائم 10 کام تھے، میں نے ہوں ایئرپورٹ لگائے اور میں نے کہا کلاس میں لیتی ہوں یہ کلاس، تو وہ آپ مطلب مجھے ابھی اندازہ ہی نہیں ہے، میرا دماغ، میرے کان آپ کی یہ بات سن رہے ہیں اور میرے ہاتھ دنیا کے کام کر رہے ہیں ساتھ۔
और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 45 मिनट के अंदर मेरे 20 काम थे जो से थे। और हम्म। ध्यान मेरा जैसे आपकी लड़की की तरफ था। कितनी हम्म। अल्लाह ने बरकत डाली है। अच्छा, अल्लाह तो ताला अगर हम कबूल इनको फरमाए। जिंदगियों में अमल करना शुरू करें तो फिर हमारी जिंदगियों में कितनी अल्लाह खैर और बरकत डालेगा और आसानी पैदा करेगा। और बिल्कुल आखिरत सही। में भी बेहतरी का सबब बनेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। और कोई कुछ? जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हमें कायम रखने की तौफीक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वैया की। जी, आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? चलें, ठीक है। हम वाइंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।